बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात का मंशा समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ अपने अहद के जो नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात को एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब बिलाल साहब। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सामईन इकराम, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हम बात कर रहे थे ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज का जो किस्सा कुरान करीम ने बयान किया है। हमने एक प्रोग्राम में बात की ज़ुल्करनैन और उसका अहाता मुकम्मल तौर पे हमने किया, और उसके अलावा जो याजूज माजूज है उसके ऊपर तफसीली तौर पे हमने बात की। आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम सूरह कहफ का इख्तिताम जो है, उसकी इख्तितामी आयात, उनको समझने की कोशिश करेंगे। माना साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन व हज़रात, आज सूरतुल कहफ का आखिरी रुकू है। बिहम्दिल्लाह ताला आज सूरतुल कहफ मुकम्मल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला। क्या इनकार करने वाले ये समझते हैं कि वो मेरे सिवा मेरे बंदों को अपना वली बनाएं? हमने मुनकरों के मेहमान नवाजी के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला। अब इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो बात हमें समझाई है वो ये है कि अल्लाह ही की ज़ात है कि जो दोस्त है, जो माबूद है। अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना माबूद बनाता है, अपना मददगार बनाता है अल्लाह के मुकाबले में, तो ये वो लोग हैं कि जिनकी मेहमान नवाजी कल क़यामत के दिन जहन्नम के ज़रिए से की जाएगी, आग के ज़रिए से उनकी मेहमान नवाजी होगी। आगे फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन आमाला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि क्या मैं तुमको बता दूं कि अपने आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा नुकसान में रहने वाले कौन लोग हैं, यानी कौन लोग हैं कि जो अपने आमाल की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा खसारा और लॉस उठाने वाले हैं। फरमाया कि अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनकी कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाया हो गई और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी इंसान कभी कभी अपनी ज़ात के हवाले से एक पाकीज़गी और तकवा के घुमंड का शिकार हो जाता है और वो ये समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अच्छा ही कर रहा हूँ, जबकि वो ज़मीन में फ़साद फैला रहा होता है। आगे फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने रब की आयात का इनकार किया और अपने रब की मुलाकात का भी इनकार किया। फ़हबितत अमालुहुम, इनके अमाल ज़ाया हो गए। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन हम इनके आमाल को कोई वज़न नहीं देंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा। और फरमाया कि जहन्नम इनका बदला है इसलिए कि इन्होंने इनकार किया और मेरी निशानियों और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। इसके बाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौस नुज़ुला। ये वो लोग हैं कि जिनकी मेहमान नवाजी जन्नतुल फ़िरदौस की जाएगी, यानी जन्नतुल फ़िरदौस इनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला अता करेगा। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला, और ये उसमें हमेशा रहेंगे, वो वहाँ से कभी भी निकलना नहीं चाहेंगे, यानी वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस जन्नत से ये निकल जाएं। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले तो काफ़रों का ज़िक्र किया, फिर उसके बाद अल्लाह ने ईमान वालों का ज़िक्र किया, यानी दोनों करैक्टर, दोनों किरदार अल्लाह ने हमारे सामने रख दिए। और ज़िंदगी में मुझे, आपको, हम सबको ये मोहलत दी गई है कि हम इन दोनों करैक्टर्स में से किस करैक्टर को इख्तियार करते हैं।
ایک کریکٹر وہ ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، فاسق و فاجر ہے، ایک کریکٹر وہ ہے کہ جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا مومن ہے۔ اب ہمارے پاس مہلت ہے، زندگی ہے کہ ہم ان دونوں کرداروں میں سے کس کردار کو اختیار کرتے اور اپناتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی سزا کیوں دی جائے گی اور اتنا عرصہ کیوں دی جائے گی، اور جنتیوں کے حوالے سے جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس پر بھی ان کو اعتراض بھی ہوتا ہے اور وہ اس حوالے سے مذاق اور تمسخر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی یہ مہلت دی ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت اور دلالت یعنی نیکی اور گمراہی دونوں راستے اللہ نے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اپنا وقت اعتراض میں یا ہم اپنا وقت اس طریقے سے ضائع کریں کہ جو مہلت ہمارے پاس ہے وہ پھر ہمیں نہ ملے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ نے یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے رکھ دی، یہ دونوں لوگ رکھ دیے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو کفار جن کا ذکر ہوا یہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے لوگ ایسے طبقے اور اقوام ہیں کہ جو دنیا سے بغیر ایمان کے اور کفر اور سرکشی اور بغض اور کینہ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اور ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا سے گئے ہیں ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب یہ دونوں مثالیں موجود ہیں، ہمارے اختیار میں ہے کہ اب ہم کس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ناظرین کرام یہ آیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس کائنات میں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عجائبات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، اس کے معجزات ہیں، وہ اس کائنات میں بھی پھیلے ہوئے ہیں اور اس کتاب میں بھی وہ موجود ہیں۔ اگر ان کو شمار کیا جائے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائے، روشنائی بن جائے، اور تو سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کے مانند اور سمندر بھی ملا دیں۔ سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں اس زمین پر، اس کائنات میں، یہ سارے قلم بن جائیں، اور فرمایا کہ ایک سمندر دوات بن جائے اور 7 سمندر سیاہی بن جائیں، تو پھر کیا ہو، یعنی ایک سمندر، پھر ایک سمندر سے بھی 7 سمندر وہ سیاہی بن جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ لقمان میں کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں اور اللہ کے جو کمالات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیاں وہ کبھی بھی اختتام کو نہیں پہنچیں گی۔ یہاں پر بھی اسی بات کو بیان فرما دیا، اور آخری آیت میں فرمایا کہ جو پوری صورت کا ملخص ہے، خلاصہ ہے، ایسنس ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں صرف تمہارے جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں میں بشر ہوں، یعنی بشریت میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میرا جو مقام اور مرتبہ تم سے بلند ہے، جو اللہ نے مجھے مقام اور مرتبہ نبوت اور رسالت کا دیا، وہ یہ ہے یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی جو میرا مقام اور مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی وحی سے، اپنے کلام سے نوازا ہے۔ بے شک بشریت میں، انسانیت میں، آدمیت میں میں تمہارے جیسا ہوں۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یا اس کا ترجمہ یقین کا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، تو پھر اس کو 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر ہمیں، آپ کو، سب کو
اگر اس بات کی امید اور یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر اس کا اظہار ایمان کا ہمارے عمل اور کردار سے ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی صالحیت پر مبنی ہو، عمل صالح پر مبنی ہو، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، اس میں اللہ کی فرما برداری، اطاعت اور صالحیت نظر آئے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو اسلام کا، دین کا، قرآن کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی یہ ہماری جبین نیاز صرف اور صرف اگر جھکے تو صرف ایک خدا کے سامنے جھکے کہ جو رب ہے، لم یلد ولم یولد ہے، کہ جو جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، اور جو اکیلا ہے، یعنی احد ہے، واحد ہے اور احد ہے، تو ہماری جبین نیاز صرف اور صرف اسی رب کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابانا صاحب، آج الحمدللہ سورہ جو کہف ہے وہ ہماری اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ یوسف پہ بات کی تھی اور اس پہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، پھر ہمارے ہاں تاریخی روایات ہیں، پھر اسرائیلی روایات ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسرائیلی روایات کے اوپر ایک پورا پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، سورہ کہف سے متعلق کچھ ایک تو بنیادی اور ایک جنرل سوال ہے کہ عام طور پہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دجال سے بچنا چاہتے ہو، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو سورہ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات کو پڑھ لیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ آخری 10 آیات کو ایک ایسا شخص پڑھ لے گا جس کو اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے، جس کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، تو وہ کیسے دجال سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف، کئی روایات میں سورۃ الکہف کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جمعہ کی رات کو سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ عام ایک روایت طریقہ کہہ لیجیے، اور یہ میسیج ہمیں بھی بہت زیادہ دیا جاتا ہے، موصول ہوتے ہیں کہ بھئی سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے، اور بعد احادیث میں شروع کے بعد احادیث میں بعد کی آیات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے توجہ طلب، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو سورۃ الکہف میں ایسی کیا چیز ہے کہ آپ نے اس طرف اپنے صحابہ کو متوجہ کیا؟ بالکل وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ اس زمانے میں جس ابتلا سے اور جن مصائب سے گزر رہے تھے، ان میں صحابہ کی تسلی اور تشفی اس میں تھی کہ وہ سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، یعنی اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں۔ سمجھنا تو خود ہی تھا کیونکہ عربی زبان تھی عربی زبان وہ جانتے تھے۔ اس پہ ہم کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے کہ میں آپ سے اگر کسی کتاب کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے، وہ کتاب اگر اردو میں ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرینچ میں ہے تو میں آپ سے کہوں کہ جی آپ اس کو آپ پڑھیے، تو واضح بات ہے کہ آپ اردو جانتے ہیں، میں اردو جانتا ہوں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ فرمایا تو یہ جو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا رواج یا بدعت جو ہے نا، یہ بہت بعد میں ہمارے ہاں اس طرح چلی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک وظیفے کی کتاب ہم نے بنا لیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایک آیت پر ہمیں اتنا اجر مل جائے گا، اس پر اتنا اجر مل جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اجر سمجھنے کے ساتھ ہی پڑھنے کا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو واضح بات ہے کہ سمجھ تو خود بخود اس میں شامل ہو جاتی تھی۔ تو لہٰذا یعنی ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں۔ ہاں، ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ ایک انسان کا عبوری زمانہ، عبوری دور ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی عبوری دور، عبوری زمانہ نہیں رہنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جب صورت نازل ہوئی، اس میں صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا سامان تھا ان کی تسلی کا، ان کے سکون کا، اطمینان کا۔ تو جو کفار ان پر، مسلمانوں پر جو پہاڑ ڈھا رہے تھے ظلم کے، تشدد کے، زیادتی کے، اذیت کے، تو اس موقع پر پھر رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ اس کو پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس سے انسان کو کافی تسلی ہوتی، یعنی دیکھیں نا اصحاب کہف کا ذکر ہے، کس طرح وہ جان بچا کر غار میں آتے ہیں، پھر 2 باغوں کا
ذکر ہو جاتا ہے، نوجوانوں کا وہ ذکر ہو گیا، قصہ موسیٰ و خضر کا ہو گیا کہ انسان مصائب و آلام پہ صبر کر جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، علم کی اہمیت ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ ہم اگر تکلیف اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں ہم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ذوالقرنین اختتام ہو گیا، بتا دیا کہ بھئی آخر تمہیں بھی سلطنت اور اقتدار تمہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو آخری رکوع ہے اس میں بھی ایک سبق موجود ہے، یعنی ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ پہلے بیان کیا گیا اس کو خلاصتاً آخری رکوع میں بیان کر دیا گیا۔ دو کریکٹر بھی بیان ہو گئے، مسلمانوں کا کریکٹر اور انکار کرنے والوں کا کریکٹر، اور پھر بالکل خلاصہ بیان کر دیا آخر میں کہ وہ جو توحید ہے اور عمل صالح ہے، یہ اس کی بنیاد پر کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع اور امید اور خواہش جو رکھتا ہے، تو یہ اصل اس کا پس منظر ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ سے یہ فرمایا گیا، اور ہم بھی تلاوت کریں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سامان موجود ہے آج کے دور کے لحاظ سے۔ یعنی آج کا دور اگر دجالیت کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ کا دور ہے، فریب کا دور ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس مختلف ذرائع ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہر چیز کو سمجھ کر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، سورۃ الکاف پڑھتے ہیں۔ ہر زمانے میں امتحان شکل بدل کر آتا ہے نا، آج کے دور میں اگر امتحان موجود ہے، آزمائش، وہ اپنی شکل تبدیل کر کے آیا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے سورۃ الکاف میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بالکل صحیح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح جڑے رہیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہر ایک، آج مجھے لگتا ہے آج کے دور کے حوالے سے بھی بہت اس کے اندر سبق ہے، جیسے اصحاب کہف کا قصہ، پھر دو نوجوانوں کا کہ اس میں مادی وسائل کے اوپر سارا انحصار، اور آج بھی ہمیں اس چیلنج کا بہت بڑا سامنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یاجوج ماجوج کا ذکر کل ہم نے اس پر بات کی تھی، تو گویا کہ یہ بھی ایک ایسا دور ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ بے شک سائنس اپنے عروج پر، اپنے کمال پر ہے، علم اپنے کمال اور عروج پر ہے، تو جب یہ عروج پر ہیں تو اسی میں تو ہمارے لیے اصل امتحان ہے اور ہمارے لیے آزمائش ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آخری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین، ٹھیک ہے، اب اس کی بات ہوئی، اب رب سے ملاقات یہ تمثیلی ہے، جیسے ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں بھی بات کی تھی یاجوج ماجوج سے متعلق اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق، کیا یہ بھی جو ملاقات ہے خدا سے وہ تمثیلی ہے، یا اس کا کوئی فزیکل جو ہے نا وہ ایگزسٹنس ہوگی کہ ہم فیس ٹو فیس یعنی وہ رب سے ملاقات کریں گے، یا صرف ایک مثال دی گئی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس حوالے سے بات کی گئی ہے، جیسے سورۃ الانعام میں بھی اللہ پاک کو لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو جاتا ہے، باقی آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح چاہے گا، جس روپ میں، جس شان میں وہ چاہے گا، وہ اس کی رؤیت ہوگی، اس کا دیدار ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ دیدار اور وہ رؤیت، وہ دیکھنا خدا کو، وہ کس طرح ہوگا، اس کا ابھی ہم اس دنیا میں رہ کر کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی صورت اور اس کی حالت کیا ہوگی۔ بعض علماء نے یہ کہا، جیسے معتزلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ایک جسمانی صورت میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک شکل میں ہمارے سامنے یعنی جب جیسے ایک شخص دوسرے کو دیکھتا ہے، ٹھیک، لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو مقام ہے، وہ اس کے مطابق جو چاہے گا پھر انسان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آخری آیات کے اندر یہ جو 10 آخری آیات ہیں، ان میں جنت اور جہنم کا اور نجات کا اور ان چیزوں کا ذکر ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک دو سوالات ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چیز پہ اختلاف کیا جاتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نجات کے لیے ایمان ضروری ہے یا نہیں، اور بہت زیادہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ بہت چیریٹی کا کام کرتا ہے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی ایمان کا اظہار نہیں کرتا، وہ کسی اور ریلیجن پہ ہے لیکن خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، بہت سے لوگوں کی مثال دی جاتی ہے۔ تو آپ بیان کیجئے گا کہ جو نجات کا تصور ہے اس کے لیے ایمان ضروری ہے، یا اگر کوئی مومن نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے باوجود عمل صالح اور صدقات، خیرات اور چیریٹی کا کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی نجات کا اصول وہی ہے یا تبدیل ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نجات انفرادی ہے،
گروہی نہیں ہے. آپ اس کو الیبریٹ کیجئے گا پلیز. یعنی انفرادی سے مراد یہ ہے کہ نجات میرے اپنے ایمان اور اپنا اسلام، یعنی میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں ہر شخص کا نجات انفرادی ہے، فرد کی نجات ہے. صحیح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے جی میرا اس گروہ سے تعلق ہے تو لہٰذا میں تو بخشا ہوا ہوں، میری نجات ہو گئی. قرآن پاک نے اس کو کلی طور پر رد کیا. جس طرح قرآن پاک نے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی صرف یہود اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا. تلک امانیہم، اللہ پاک نے کہا کہ یہ ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں، جھوٹی امیدیں ہیں جو انہوں نے باندھ رکھی. تو گویا کہ ایک تو اس بات کو اللہ پاک نے بیان کر دیا واضح طور پر، اور یہ بھی کہا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ بھئی ہم تو اللہ کے دوست ہیں، محبوب ہیں، تو ہم تو یعنی بخشے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوب اللہ، کہ اللہ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے. تو یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا. تو گویا کہ نجات نسلی نہیں ہے، نہ گروہی ہے، نجات ہے انفرادی. انسان کے اپنے ایمان کا لیول، اس کے اپنے ایمان کی سطح کیا ہے، اس کے بنیاد پر انسان کی نجات ہوگی. اور قرآن مجید میں ایمانیات کی پوری فہرست کو بیان کیا گیا، جسے ہم آیت بر کہتے ہیں. اس میں من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ساری بیان کر دی گئی. 4-5 جو ہیں یہ اس کو یہاں پر بیان کیا گیا. اب کوئی شک نکال کر، کوئی جز نکال کر کہتا ہے جی یہاں پر یہ تو بیان نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ جب ہم کتاب کا ذکر کریں گے، قرآن مجید کا ذکر کریں گے، تو واضح بات ہے کہ قرآن مجید میں جس بات کا بیان ہوگا تو اس پر ایمان لانا تو ضروری ہوگا. یعنی کلیت میں ہم ایک چیز کو مان رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس کی جو جزئیت ہوگی، جزئیات ماننا پڑے گا، اس پر بھی ایمان لائیں گے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں جنت جہنم کا ذکر ہے تو ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے. جزا و سزا کا معاملہ ہے، ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے. تو گویا کہ بہت کچھ ایسا ہے کہ جو اللہ پاک نے یہاں پر تو بیان نہیں کیا، لیکن وہ کلیت میں تو اس کا بیان ہو گیا. تو لہٰذا یہ چیزیں بھی لازم ہو گئی. اور پھر اپنے وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی ہم اگر جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہم کس کے واسطے سے مانتے ہیں؟ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانتے ہیں. یہ تو واضح بیان ہو گیا. اب ایک اگلی بات ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب انسان کی جو جواب دہی ہے وہ انسان کی اس سطح پر ہے کہ اس کو جو پیغام دیا گیا وہ اس کا لیول اور اس کی سطح کیا ہے، اس حساب سے اس سے پھر باز پرس ہوگی، اس سے جواب لیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس تک اللہ کے رسول کا پیغام نہیں پہنچتا، اب وہ اس کا جواب دہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے کہ جو ایک زمانے میں رہتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی تبلیغ کریں. مسلمان بھی اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نہیں ادا کر رہے. یا کوئی غیر مسلم ہے، وہ مسلمانوں کے کریکٹر اور کردار سے بحیثیت جماعت جب دیکھتا ہے کہ یہ قوم پستی کا شکار ہے، یہ قوم کرپشن کا شکار ہے، یہ قوم اعلیٰ کردار کی اگر مالک نہیں ہے، تو وہ اس سے متنفر ہو کر اسلام سے دور ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ہم کسی کے بارے میں اس طریقے سے فیصلہ نہیں دے سکتے کہ جس طرح ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فیصلہ دیا گیا. بعد میں آنے والوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کیا معاملہ فرمائے گا. بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور اللہ کے دین پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا پلیز. جی بہت شکریہ. میں طہارت کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. طہارت، صفائی، جسے نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. جی. تو ویسے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے، انٹرنل پیوریفیکیشن، ایکسٹرنل پیوریفیکیشن. لیکن آج اسپیسیفکلی جو ہماری جسمانی طہارت کے متعلق چیزیں ہیں، میں اس پہ کچھ سوالات رکھوں گا. ہمارے ہاں
خاص طور پہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن جو لوگ بیرون ممالک خاص طور پہ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں، یورپین کنٹریز میں بھی سفر کرتے ہیں، مسلم شاور کا بہت ایشو ہوتا ہے، واش روم میں مسلم شاور نہیں ہے. تو آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے ٹیشو پیپرز کا استعمال کرتے ہوئے. سب سے پہلا سوال تو یہ بتائیے گا، ٹیشو پیپر کے استعمال سے کیا وہ طہارت حاصل ہو جاتی ہے جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، شریعت کرتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز میسر ہے جی انسان اسی سے ہی طہارت حاصل کرتا ہے. اگر ہم پہلے زمانوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا، اس کو استعمال کیا جاتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ پانی کا استعمال ہونا شروع ہوا، جیسے گھروں میں باتھ روم میں لوٹا وغیرہ یہ استعمال چیزیں ہوتی تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ جس کے بعد یہ مسلم شاور آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی ہے. اور پھر یورپ میں پیپر جو ہے ٹیشو پیپر یہ بہت زیادہ عام ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اس کموڈ کے اندر ہی ایسا سسٹم ہے کہ جو انسان کی صفائی اور پاکیزگی، یہ مختلف تمدن سے ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، یہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں. اصل جو چیز ہوتی ہے جو وہ مقصود ہے انسان کی طہارت اور انسان کی پاکیزگی. تو جو میسر انسان کو ہوتا ہے ہم اسی بنیاد پر ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک سوال یہ ہے کہ آیا کہ اس سے طہارت ہو جاتی ہے، تو پیپر سے جو استعمال کیا جاتا ہے اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر انسان ٹیشو استعمال کرتا ہے ٹیشو پیپر، تو اگر پانی وہاں پر میسر ہے تو پانی کو بھی وہ ضرور استعمال کرے، تو مزید یعنی اس کی جو طہارت ہے وہ یقینی طور پر وہ ہو جاتی ہے. تو یہ بیان فرمایا. میں ایک کامن مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا جو بہت اہم بھی ہے. عام طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ٹیشو پیپرز کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں اکثر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل طہارت نہیں حاصل کرتے جو ہم پانی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ عام طور پہ ایشیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ ہم تو نجاست کو ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ ٹیشو پیپرز یوز کرتے ہیں. یعنی مینٹلی دیکھا جائے تو وہ زیادہ اپنے آپ کو صاف رکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیشو پیپر یوز کریں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک تضاد نہیں بنتا کہ ذہنی طور پہ وہ ہم سے زیادہ اپنے آپ کو شو یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پاکیزہ ہیں، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ اس کا انحصار ہوتا ہے انسان کے رہن سہن پر، بالکل انسان کے ماحول پر. جو چیز انسان کو میسر آتی ہے، جیسے جیسے انسان اس ماحول میں وقت گزارتا چلا جاتا ہے تو اس کا اطمینان بھی اس چیز کے ساتھ منسلک ہوتا چلا جاتا ہے. اگر کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے تو وہاں پر کوئی اور ذریعہ ہے جیسے مٹی ہوتی، تو لوگ پھر اس کے ذریعے سے بھی، اصل چیز ہے انسان کا اطمینان، انسان کی تسلی. تو ایک قوم پیپر کو استعمال کرتی ہے تو اس کا اس سے ایک اطمینان ہو جاتا ہے، سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، اس کے ماحول میں ایک معمول میں اس چیز کا استعمال ہوتا ہے، وہ اس سے حاصل کر لیتے. اصل چیز جو ہے وہ صرف اتنی بات ہے کہ آپ کس سے آپ مطمئن ہوتے ہیں، کہ کس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو طہارت حاصل ہوتی ہے. اور انسان ایک عمل کو اس طریقے سے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں، مجھے اب تسلی ہے، تو وہ پھر اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو معاملہ پانی کا ہے یا نجاست کو ہاتھ لگانے کا، دیکھیے پہلے زمانوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے، اور اس ہاتھ کی بھی تقسیم جب ہم مذاہب میں دیکھتے ہیں تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، دایاں اور بایاں. اور یہ بالکل فطری اور عقلی تقسیم ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی انسان اپنی ناک صاف کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے. کوئی ایسی چیز جو نجاست میں ہو، جس میں کراہت ہو، اس میں انسان اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے. پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے انسان اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے. تو ہمیں یہ تعلیم بھی نظر آتی ہے مذہب میں اور الہامی مذاہب میں. تو لہٰذا یہ جو انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مطابق انسان کی رہنمائی بھی کی، اور خود انسان نے بھی اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہے کہ مجھے ان دو چیزوں میں فرق کرنا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شعور اور یہ احساس رکھا ہے. سر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، پاکستان میں خاص طور پہ رہتے ہوئے ہم جب پبلک ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے پہلے جس شخص نے بھی کموڈ استعمال کیا ہے اس نے کس طرح سے استعمال کیا ہے. تو کیونکہ کموڈ کا یہاں پہ ابھی اس طرح سے رواج نہیں ہے جس طرح باقی ممالک میں ہوگا،
آپ یہ بتائیے گا کموڈ سے مکمل طہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی وہاں پر آپ کس طرح سے کوئی جواز ہے اس کا دین اسلام میں کہ آپ کموڈ استعمال کرتے ہوئے؟ دیکھیے دین اسلام میں جو سب سے چیز اہم ہے وہ آپ کی طہارت ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، تو آپ پھر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجئے۔ اصل مقصود جو ہے وہ آپ کی طہارت مقصود ہے، یہ نہیں مقصود کہ آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، زمین پر ہیں، آپ کہاں پر ہیں۔ اصل جو مقصود ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ کے کپڑے اور آپ کا جسم کس طریقے سے پیشاب سے اور گندگی سے بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ پیش نظر رکھیے، کموڈ ہو، فلش ہو، کوئی جگہ ہو، کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، یہ چیز اتنی اہم نہیں ہے۔ جی یعنی اگر آپ اس کا استعمال جانتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں بہتر۔ اچھا پھر ایک بات میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ شکوک و شبہات اور توہمات میں لوگ چلے جاتے ہیں، بالکل، تو یہ بھی شریعت میں، دین میں اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اگر انسان کا رجحان غالب ایک طرف ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کر لیا ہے، تو اب اس کو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ میں نے نہیں کیا، وہ اسی کو اختیار کر لے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اس کا رجحان غالب جو ان سے وہ اس طرف جاتا ہے کہ بھئی میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ اسی پر تسلی کے ساتھ آگے اپنے نماز کو جاری رکھے۔ اسی طرح وضو کا معاملہ ہے، اسی طرح طہارت کا معاملہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، طہارت اور پاکیزگی سے متعلق ہماری بحث جاری جی بہت شکریہ شعیب صاحب۔ میں بات کروں گا یہ جو ماڈرن یورینلز ہیں یا جسے یورینل وال بھی کہا جاتا ہے، اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلام میں کیا درست ہے، جہاں بے پردگی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ اصل جو مقصود ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ کھڑے ہو کر یورین پاس کرتے ہیں تو آپ پاکیزہ اور مطہر آپ کے کپڑے رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کریں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو وہاں پر پھر آپ کو بیٹھ جانا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ دونوں صورتوں میں کپڑے آپ کے پاک اور صاف رہتے ہیں تو پھر آپ پریفر کریں گے کہ آپ بیٹھ کر کریں، پھر یہ افضل معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے جس مسئلے کو بیان کیا ہے اس میں بھی اسی صورت کو ہی پیش نظر رکھ لینا چاہیے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بیٹھنے کی بھی سہولت موجود ہے اور میرے پاس یہ کھڑے ہونے کی بھی سہولت ہے اور دونوں میں میرے کپڑے پاک اور صاف رہتے ہیں، تو لہٰذا پھر اس کو بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اگر اس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میں بیٹھ کر کروں گا تو بیٹھنے سے میرے کپڑے ناپاک ہوں گے، پاک صاف نہیں رہیں گے، اور کھڑے ہو کر کرنے سے میرے کپڑے پاک صاف رہیں گے، تو پھر وہ کھڑے ہو کر کریں۔ تو لہٰذا اصل جو چیز ہے سنت میں جو پسندیدہ ہے اور جو ہمارے لیے ترجیح رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکیزگی ہے، صفائی اور ستھرائی ہے، وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا ہمارے صاحب اس میں پھر وہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں ثواب اور گناہ کا اور حلال اور حرام کا بھی معاملہ اس میں آ جاتا ہے، اور ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے۔ ہمارے ہاں تو اس کو بہت بڑی بات جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے صرف منع نہیں، بلکہ اگر کسی نے اس میں بے احتیاطی برتی ہے آپ نے اس کے لیے عذاب کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے، پیشاب کی چیٹوں سے متعلق۔ ٹھیک ہے، یہ اصل جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ لوگ اس کو اپنی ایک عادت بنا لیتے ہیں، یعنی گلی کوچوں میں دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور یہ پاکستان میں کئی جگہوں پر ہم اس طرح لوگوں کا رویہ دیکھتے ہیں، یہ قابل افسوس رویہ ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ یعنی جسے کہتے ہیں انسان کی جو ایک عفت ہے، کردار ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ یہ فرمایا، آپ نے در حقیقت یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جب ایک سہولت یا ایک راستہ دوسرا بھی ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کرنے کے بجائے ان کی عادت یہی ہوتی ہے، طریقہ یہی ہوتا ہے، وہ ذرا بھی اس چیز کا لحاظ اور اس چیز کی شرم نہیں کرتے کہ بھئی ہمیں یہاں پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ تو یہ در حقیقت ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید آپ نے ان کے لیے بیان فرمائی ہے۔ خواتین کی طرف سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کے جو مینسز کے ڈیز ہیں
ان سے 1 یا 2 دن پہلے اگر انہیں کوئی بلڈ سپوٹنگ ظاہر ہوتی ہے تو کیا وہ ان کو اپنے مینسز کے ڈیز میں شمار کریں گی یا نہیں کریں گی؟ کیونکہ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو عبادات کی ایک چھوٹ دی گئی ہے اس میں وہ پھر وہ ان کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ انہوں نے نماز آیا کہ ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، باوضو ہیں، پاک صاف ہیں یا کہ نہیں ہے، اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو مدت ہوتی ہے پوری، جی بالکل، وہ 10 دن زیادہ سے زیادہ فقہا نے اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور بعض خواتین اس سے کم مدت بھی ان کی ہوتی ہے، تو 4 دن ہیں، 5 دن ہیں، 7 دن ہیں، یہ مختلف مدتیں بیان کی جاتی۔ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ جو ان کی مدت ہے اس سے زیادہ ہو گئی تو وہ 10 دن تک اس کو شمار کریں گی میکسیمم، تو وہ 10 دن تک جو مدت ان کی بنے گی ٹوٹل، اس میں اگر ایسی صورت ہے تو پھر وہ ہم کہیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، جو احکام ہیں وہ ان پر نافذ ہوں گے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس مدت سے زیادہ جو 10 دن ہیں، کثرت مدت جن کو کہا جاتا ہے، اس سے اگر زیادہ ہے تو پھر وہ اس میں شمار نہیں ہوں گے، پھر وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پہ ابھی وہ جو ان کا ان کی ایک روٹین ہے، اس روٹین سے 1-2 دن پہلے بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کی بجائے اگر پہلے ان کو پہلے ہوگا تو پھر وہ پہلے سے ہی سٹارٹ ہوگا، یعنی وہ سٹارٹ کریں گے، اسی میں شمار ہو جائے گا، وہ ان کو شمار کریں گی اور پھر میکسیمم 10 دن تک ہو جائیں گے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں ڈائپرز کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ جب مائیں بچوں کے ڈائپرز چینج کرتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کچھ مائیں بڑی کنسرن ہوتی ہیں کہ وہ ڈائپر چینج کرنے کے بعد ایون موبائل کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہی ہوتی کہ وہ ناپاک نہ ہو جائے یا اس کو پتہ نہیں، تو وہ پھر پہلے صابن سے ہاتھ دھوتی ہیں، وضو کرتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ڈائپر چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ ایک اس میں ایڈ کر لیں چیز، جو نجاست ہے ظاہری طور پر وہ نہیں ہاتھ کو لگی۔ دیکھیے نجاست ہاتھ کو لگ بھی جائے تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کے لیے جو کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے اور جو ہمارے ہاں مروج ہے وہ یہی ہے کہ جیسے انسان کے جسم سے ہوا کا خروج ہونا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان باتھ روم جاتا ہے، پیشاب کرے یا پاخانہ، تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان سو جاتا ہے، سونے کی حالت میں بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے انسان ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور سو گیا ہے ٹیک لگا کر، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ عوارض ہیں کہ جس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ پھر وضو کرنا ہوگا۔ باقی فقہا نے ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ جیسے خون انسان کے جسم سے نکلتا ہے اور وہ بہہ جاتا ہے، تو اس پر بھی کہا کہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا باقی ماؤں کی کہہ لیجئے، ہم سب کی بلکہ یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ جہاں پر ایسی کوئی صورت ہو تو ہاتھ کا دھونا جو ان سا ہے، یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کریں تو اس کے بعد ہم ہاتھ ضرور دھوئیں۔ جراثیم ہوتے ہیں، 100 قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے عام طور پہ نہانے کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا کپڑے تبدیل کیے ہیں، جب انسان نے غسل کر لیا تو وضو خود ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اس کی صورت بیان کر دیا۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کہ یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور فرمایا کہ یہ جو بڑائی ہے میرا ازار ہے، اور آگے فرمایا کہ پھر جو کوئی ان دونوں میں سے کسی کے لیے مجھ سے جھگڑے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان فرماتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر، فرمایا کہ یہ میری چادر ہے، بڑائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر، کبر، یہ اللہ کی ذات کو ہی سجدہ ہے۔ کیوں؟ اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے، وہ تھا، ہے، وہ رہے گا۔ تو انسان کی جو ذات ہے یہ نقائص سے بھری ہوئی ہے، اس میں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، انسان فانی ہے، دنیا سے جانے والا ہے۔ انسان میں کمال ہے تو انسان میں نقص بھی موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو لہٰذا تکبر اسی کی ذات کو سجدہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تکبر میرے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی شخص اگر تکبر کرے گا، یعنی میرے حکم کے مقابل کھڑا ہو جائے گا، یا پھر میری مخلوق کو حقیر سمجھے گا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی مدلل گفتگو کا، بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام،
اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Mm-hmm.